अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, उस्मान शामी साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ दोहा में होने वाले मुज़ाकरात जो कि 13 घंटे जारी रहे, इन मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि बिलाखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ़ौरी जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। कतर की मेज़बानी में ये मुज़ाकरात हो रहे थे और जो एलामिया सामने आया है इस मुआहदे का, उसके मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने न सिर्फ जंग बंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है बल्कि दो तरफ़ा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ेकार वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। फॉलो अप मीटिंग्स भी होंगी। अब बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात होगी और उसमें तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है। सलमान साहब, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर इन मुज़ाकरात के हवाले से, तो हमारे पैनल की राय यही थे कि नतीजा खेज़ी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये अचानक क्या हुआ, इतनी जल्दी ये मुआहदा कैसे तय पा गया, कौन था इसके पीछे? देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि कल हम लोग यही समझ रहे थे कि फौरी तौर पे शायद इसकी नतीजा खेज़ी मुमकिन ना हो, लेकिन मैंने कल ही ये बात कही थी कि इस जो डेवलपमेंट हो रही है दोहा में, इसके पीछे फोर्सेस मौजूद हैं। फोर्सेस क्या है? मेरी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने इस हवाले से पूछा कि जी आखिर ये सब कुछ इतनी जल्द कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं जब शर्मुल शेख में गया तो अमीर कतर ने मेरे से बात की। अच्छा। कि जी ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान का इनके साथ उलझना बनता नहीं, चूँकि पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म मुल्क है, एक मजबूत मुल्क है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसमें बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों का एहतराम करते हैं। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि क्या क्या कुछ पाकिस्तान ने इसमें किया और जवाबन हमारे साथ क्या उन्होंने कहा कि अब मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो हम इसका बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने फिर बताया कि बाकी भी तैयब अर्दवान और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसका मतलब एक दबाव था। सबसे अहम दबाव मरियम मैं समझता हूँ वो था जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस दफ़ा मौसर एक जवाब दिया उन्हें, और उन्हें ये बता दिया कि आपके ठिकाने हमें इल्म है कहाँ पे हैं। ठिकाने उनके जब हुए हैं तो एक वो प्रेशर था, और दूसरी मैंने कल भी कही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब का जाना भी बड़ा मीनिंगफुल था। और दूसरी साइड से भी उनके ख्वाजा आपने कहा था कि हम किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएंगे। अगर ख्वाजा साहब ने यहाँ पर पहले तो इतनी जल्दी मुआहिदा हुआ है तो हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? देखिए, बात ये कि ये जो आपने अभी बात अपने इंट्रो में की है कि ये तय हुआ है कि मुश्तरका इंटेलिजेंस होगी और फॉलो अप मैकेनिज्म तय हुआ है और गारंटर वो हैं। और बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि वो सारी यकीन दहानियाँ तो शायद पहले भी करवाते रहे। सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि तालिबान की वहाँ पर अपनी ग्रिप मौजूद है और वहाँ पर इसके बाद वो यकीन दहानी तो ये करवा रहे हैं कि जी वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दोबारा उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये यकीन दहानियाँ तो पहले भी करवाई गई थी जब दोहा, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, पहली पाकिस्तान और उनके दरमियान, अब सबसे बड़ा तो कतर गारंटर है, उसके बाद ये अगली मीटिंग हो रही है और उनके अंदर भी तकसीम है। देखें, इस वक्त तालिबान के अंदर भी तकसीम है, लेकिन पहली दफ़ा जो प्रेशर पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था वो इधर भी आया है और सफारती महाज पर भी आया है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान अपने से 6 गुना बड़ी ताकत को सबक सिखा सकता है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। आज तक एहतराम ही चलता है, आज तक मोहब्बत का तल्लक ही चलता है, और उस मोहब्बत के तल्लक में उन्होंने हमारे अफसरों और जवानों को टारगेट किया है। वो हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत है जिनको वो टारगेट कर रहे थे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए अभी कुछ रोज़ पहले एक और भी मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा गजा में। वहाँ पर भी जब इतना बड़ा इशू होता है ना कि वहाँ पर भी खिलाफ वर्जी चल रही है कि बावजूद के जंगबंदी होने के बावजूद वहाँ पर आप देखें एक फैमिली के 11 लोगों को शहीद कर दिया गया, 19 कल हो गए। तो ये अगर हम समझें कि जी इस जंगबंदी के फौरी बाद वो मगरबी बॉर्डर पर भी मामलात सुलझाव आ जाएगा, कोई आपस में टेंशन नहीं होगी, कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर होंगी। लेकिन जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही, उन्होंने कहा हमने इनकी नेक नीति देखनी है कि वाक़तन ये संजीदा है अपनी सरजमीन को पाक करने में। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज का नहीं है, शुरू से हम ये सुनते आए हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है और पाकिस्तान की खदमात की तारीख़ है, पाकिस्तान ने इनको मुमकिन सपोर्ट किया है। लिहाजा अब ये गेंद उनकी कोर्ट में है। एक बात जो रियासत और हुकूमत का पाकिस्तान में इत्तफाक़ राय हुआ है, यह भी आप देखें क्लियर कट मैसेज है कि ये अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। और पॉजिटिव बात यह है
کہ چیف منسٹر پختونخوا نے بہت اچھا سٹیٹمنٹ دیا. اس نے کہا ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج کے پیچھے کھڑے ہیں اور دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ قومی بیانیہ تھا جس کی ہم لاسٹ ویک میں بھی بات کر رہے تھے. پاکستان کے اندر اگر کنسنسس ہوگا اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوں گی, دہشت گردی کے سانپ بھی کچلا جائے گا, جڑیں بھی کچلے گی اور یہ جن بوتل میں بند ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے کہ اب ہم نے ان کی نیک نیتی دیکھنی ہے, بال اب ان کے کورٹ میں ہے, لیکن 2021 سے بال انہی کی کورٹ میں دکھائی دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا کچھ طے ہوا ہے اس بات چیت میں, اور یہ معاہدہ ہنگامی بنیادوں پر کیسے ممکن ہو سکا ہے اور جنگ بندی پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں, ہمیں تو ڈیٹیل تو اس کی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا میکنزمز ارینج ہوئے ہیں اس کے اندر, لہٰذا یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کس طرح جو جھگڑا ہے اس کو جو ہے ڈیل کیا جائے گا, اور انہیں خفیہ رکھا ابھی تک. یہ بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا, کیونکہ بہتر یہ ہے کہ جن بھی آپ کے ہمسائے ہیں اگر ان سے لڑائی جھگڑا کم ہو تو بہتر ہے, تاکہ کیونکہ پاکستان کے لیے ہندوستان کافی ہے لڑائی جھگڑے کے لیے, تو اور لوگوں سے اور ہمسایوں سے کم ہی کریں تو بہتر ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو زمینی حقائق اگر تبدیل ہوں گے تب بات ہوگی. اصل مسئلہ زمینی حقائق کا ہے, وہ کیسے ہوں گے, اور اس کا امکان ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ جو طالبان کی تحریک اتنی زیادہ نظریاتی تحریک ہے کہ وہ ایک ریاست کے طور پر بیہیو نہیں کرتی, وہ ایک تحریک کے طور پہ ملک کو چلا رہی ہے, اور ملک تحریکوں کے طور پہ نہیں چلا کرتا. کیونکہ جس طرح ایک جب چیف منسٹر کی ابھی بات ہوئی ہے کے پی کی, بندہ بڑھ کے مارتا ہے, کچھ کہتا ہے, جب آپ چیف منسٹر ہیں تو کچھ ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہو جاتی ہیں, کچھ فنکشن آپ کو ایسے کرنے ہوتے ہیں جس کا تعلق فیڈرل حکومت سے, تو لہٰذا فیڈرل حکومت سے ہر وقت نہیں آپ لڑ سکتے. کبھی کبھار وہ کہتے ہیں گوریلا وارفیئر آپ فیڈرل حکومت سے کر سکتے ہیں, مستقل جنگ آپ فیڈرل حکومت سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک طالبان کو یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ سٹیٹ بننے کے بعد ذمہ داریاں کس طرح بدل جاتی ہیں. تحریک اور طریقے سے بیہیو کرتی ہے. تحریک نظریاتی ہو سکتی ہے, اگر ریاست نظریاتی ہونے کی کوشش کرے, اگرچہ بہت سی ریاستیں جس میں لیکن پاکستان کے اس ریاکشن کے بعد اور دیگر ممالک کا انوالو ہونا اس معاملے میں اور دوحہ میں بیٹھک سجنا, 13 گھنٹے جو بات چیت ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے یہ ریئلائزیشن نہیں ہوئی ہوگی افغان طالبان کو؟ وہ تو وقت بتائے گا نا. دیکھیے نا, یہ ریئلائزیشن کیا وہاں لوگ مان کے جب گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوتی تو وہ تو ہمیں پتہ لگے گا نا گراؤنڈ ریئلٹی. سوال یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جو ایڈجوائننگ جو ڈسٹرکٹس ہیں یا پروونس کہتے ہیں جن کو, وہ وہاں پہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہے, تو کیا وہ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں یہ افغانستان والے؟ اور اگر ایڈمٹ کرتے ہیں تو کیا وہ ان کو وہاں سے موو کریں گے؟ لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل بیان ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان نے یہ ایڈمٹ کیا ہو کہ ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہماری سرزمین ہوتی نہیں, یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, ٹیررزم پاکستان کے اندر سے آتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم ویٹ کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ لڑائیاں ہوں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا کویسچن, میں نے اس ساری صورتحال جو دوحہ میں ہوا ہے, انڈیا اسے کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں, انڈیا کے لیے تو یہ اگریمنٹ اگر جس طرح ہوا ہے اور اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو انڈیا کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے. ان کے تو ارمانوں پہ پانی. اچھا, تو پھر کیونکہ دیکھیے جو پاکستان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ انڈیا کی سکسیس یہ ہے کہ افغانستان پاکستان میں دنگا چلتا رہے. میں جب افغانستان کی بات کرتا ہوں تو افغانستان گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا. وہ چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان میں جھگڑا چلتا رہے تاکہ افغانستان انڈیا کے قریب جائے اور انڈیا جو ہے افغانستان کو اپنے ایجنڈے کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کرے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ افغانستان سے جھگڑا نہ ہو, کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایگریمنٹ جو ہے نا اس میں پاکستان کو بڑا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہاں سے اٹیک ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ اب انہوں نے پاکستان نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا وہ صحیح طریقہ کار ہے کہ بارڈر کی مانیٹرنگ انہوں نے اتنی بڑھا دی ہے کہ بارڈر پہ انکاؤنٹر ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ وزیرستان کے اندر آ کے جو وہاں جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کارروائی کریں. آپ انہیں وزیرستان میں انٹری نہ ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے. آپ اس کو بارڈر پہ کریں, اور بارڈر کے دوسری سائڈ بھی اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ بارڈرنگ ڈسٹرکٹ سے آگے نہ جائیں. بارڈرنگ ایریا جو ہے نا وہاں وہ ایکشن لیں,
ان کو روکنے کے لیے. اس سے آگے جا کے یعنی کابل میں جس طرح انہوں نے کارروائی کی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کارروائی کی. وہ تو پھر افغانستان حکومت سے جب تعلقات خراب تھے اس وقت تو ٹھیک تھا, لیکن اب معاہدے کے بعد ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میں اس وقت تک ویٹ کروں گا جب تک جو ہے زمینی حقائق بدل نہیں جاتے. ٹھیک ہے. اور افغانستان کی حکومت کا جو بیانیہ ہے کہ ہمارے یہاں سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو اگر وہ انڈیویجول کوئی ایک انڈیویجول یا دو انڈیویجول کچھ شرارت کرتے ہیں تو اس کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ حکومت ہر انڈیویجول کو لیکن اب کنٹرول نہیں دیکھنا کر یہ ہے سکتی. کہ اس معاہدے کے بعد کیا ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ 13 گھنٹے کی میٹنگ میں شواہد بھی تو سامنے رکھے گئے ہوں گے عثمان شامی صاحب, تو 25 اکتوبر تک کیا جنگ بندی کا ماحول طاری رہے گا, اور پھر 25 اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے؟ کوئی ایسا میکینزم تیار ہوگا جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے؟ اچھا, پہلے ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا آج سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے بڑا ہنگامہ اٹھایا ہوا ہے. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اگر بات چیت سے ہی اس طرح مسئلے حل ہوتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ نہ کرنا پڑتی. تو پہلی بات تو یہ, اب وہ لوگ کہہ رہے کہ بھئی یہ بات کیوں کر رہے ہو, تو وہ گفتگو کر رہے تھے دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے جو تحریک طالبان پاکستان, کہ ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہمارے خلاف وہ پہلے سرنڈر کرے تو پھر ریاست ان سے بات کرے گی. یہ تو عبوری حکومت کے ساتھ بات. اب یہ آپ افغان طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور ہم تو پہلے دن سے میرے خیال میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس بات کا حامی نہ ہو کہ طالبان کے ساتھ بات کی جائے. تو دوسرا میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ خبر سچ ہے کہ نہیں, لیکن تفنن تباہ کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ طالبان کا سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم ڈیورن لائن کو تو ہم مانتے ہی نہیں سرحد, تو مذاکرات میں انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہم سرحد نہیں مانتے اس کو. تو پاکستان نے کہا اچھا بھئی پھر ہم بھی نہیں مانتے, تو جس طرح آپ ادھر آ جاتے ہم بھی وہاں چلے گئے, تو آپ کو پھر شکایت کیوں پیدا ہو گئی؟ تو یہ ویسے ہی میں نے کہا آپ کو ایک چٹکلا سنا دوں. لیکن جو بات چیت کی آپ نے بات کی ہے کہ اب بہت اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کریں. وہاں مولانا بھی یہی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے. تو اب جب وہاں انتظامیہ سے بات چیت کی جا رہی ہے تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ بات ٹھیک ہے, جن لوگوں نے تنقید کرنی ہے وہ بس کیا کریں, ان کو ہم روک تو نہیں سکتے, وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں. اب یہ بات یہ کہ یہ ساروں کا یہی موقف ہے اصل میں, جہاں پہ پی ٹی آئی کا اور باقی لوگوں کے موقف میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ یہ کہ ہمارا یا کم از کم میرا یہ ماننا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے, جو کہ یہ فتنہ الخوارج جو ہے. اور جو افغان طالبان ہے وہ وہاں پہ ایک حکومت قائم ہے افغانستان میں, تو ان کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے, وہ ہمارا برادر ملک ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نتیجہ نکلنے کی امید ہے تو وہ اسی طرح کے مذاکرات میں ہو سکتی ہے جہاں پہ کوئی تیسرا فریق موجود ہو. آپ دیکھیں پاکستان اور بھارت بھی جو ہے وہ آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکال سکے, کیونکہ بھارت جو ہے اس کو کوئی تیسرے فریق کی موجودگی قبول نہیں ہے. اس کا یہ موقف رہا ہے کئی سالوں سے. تو جب کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو پھر آپ جب اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو وہ کوئی بتاتا ہے نا کیا چیز لاجیکل ہے کیا نہیں ہے. اب جیسے یہاں پہ بظاہر جن لوگوں کو کچھ یعنی معلومات ہیں ان مذاکرات کی, تو ان کا کہنا یہ کہ افغان طالبان کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے پاکستان سے. یعنی جو پاکستان کا ہے وہ واحد اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے دہشت گرد آنا بند ہو جائیں. تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تو ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عرب ریاستیں ہیں یا ٹرکی ہو گیا یا یہ 4-5 جو عرب ملک ہیں, ان کے علاوہ طالبان کا کوئی پوری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے. آج کل انڈیا کے ساتھ ان کے یعنی قربت ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ آئیڈیالوجی دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ کلیش ہے. یعنی یہ دونوں ایکسٹریم ہیں, یہ طالبان اور ہندوتوا جو ہے یہ دو مذاہب کی ایک ایکسٹریمز ہیں, ان کا کوئی آپس میں لینا دینا نہیں ہے. تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جو ان کا ہمدرد ہو, سوائے یہ جو 4-5 عرب ریاستیں ہیں یا کوئی ٹرکی میں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے شامی صاحب کہ دوحہ معاہدہ جو پہلے ہوا ہے اس میں تو کلیئرلی یہ بات کہی گئی اور یقین دہانی کرائی گئی ان کی جانب سے کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اگر اس معاہدے پر یہ کاربند نہیں رہے تو کل ہونے والے معاہدے پر کس حد تک؟ اچھا میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس لیے تو اب وہ وہاں پہ جواب دے ہیں نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو 4-5 ریاستیں اگر یہ بھی ان کے لیے ہمدردی ان میں سے ختم ہو گئی کہ یار یہ بار بار آپ دیکھیں نا یہ تو کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرتا کہ آپ وہاں پہ کسی دوسرے ملک میں لوگ بھیجیں مسلسل وہاں سے جائیں اور وہ وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں. تو اگر طالبان کے لیے یہ ہمدردی بھی ختم ہو گئی جو عرب دنیا میں موجود ہے, اور یہ در اندازی جو ہے یہ جاری رہی اور پاکستان ان کو
اگلے راؤنڈز میں ثبوت فراہم کرتا رہا, یعنی اگر یہ معاملہ ہوا تو میرا خیال یہ کہ پھر طالبان حکومت جو ہے وہ یعنی نہیں قائم رہ سکے گی کچھ عرصے کے بعد. اس کی ریزن یہ کہ آپ دیکھیں سب سے بڑا جب پاکستان کے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے سب سے زیادہ نقصان تو افغانستان کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ساری تجارت کاروبار ہر چیز وابستہ ہے پاکستان کے ساتھ. اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈ کھولی جائے, یہ نہ بند کی جائے. تو ایک تو یہ کہ آپ ان کا جو ہے نا معیشت جو ہے وہ اس کو بڑے سنگین چیلنجز ہوں گے اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ جو افغان طالبان کے مخالف دھڑے ہیں وہ زور پکڑ جائیں گے. اور میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ بیچارے سارا دن اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں, جو تاجک ہے, جو ازبک ہے, جو وہاں افغانستان میں جو نان پشتون جو پاپولیشن, ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان ہمیں کوئی لفٹ کرا دے. اور وہ بار بار ان کے جو لیڈر ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں پاکستان سے کہ یہ تمہیں دغا دیں گے, یہ آستین کے سامنے ہمارے سے بات کرو. تو وہ بہت آپشنز اویلیبل ہیں. تو طالبان کے اپنے مفاد میں یہ اور افغانستان کے مفاد میں یہ کہ اس چیز کے اوپر قابو پایا جائے. یہ دنیا میں کوئی ملک اس لاجک کو برداشت نہیں کرے گا کہ ہم نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی صورت میں ان کی بقا ہے. ادروائز میرا خیال یہ کہ یہ اپنی طالبان رجیم جو ہے وہ قائم نہیں رہ پائے گا لانگ ٹرم میں. تو آپ کو بقا اسی میں لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. خواجہ صاحب آپ کی نظر میں جو کچھ ہوا اور کل ایک معاہدہ سامنے آیا ہے, کیا ان سب کے بعد افغان طالبان ہوش کے ناخن لیں گے اور 25 اکتوبر کی جو فالو اپ میٹنگ ہے اس میں کوئی بہتر راستہ نکل سکے گا؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر تو ابھی کوئی امیجیٹ رائے دینا کہ فیوچر کیا ہوگا وہ قبل از وقت ہے. لیکن میں اسی کے متعلق 3-4 باتیں کلیئر کر دوں. جی, میری جو رائے ہے, بڑے احترام سے میں ایک بات کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ طالبان حکومت کی لیجٹمیسی کو, کہ وہاں پہ ویریس فیکشنز ہیں, ان میں ڈویژن ہے, وہاں پہ تاجک بھی ہیں, جب ہم اس طرح کا پبلک نیریٹو بناتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ وہ دوسری ملک بھی اس کو فالو کرتا ہے. تو کیا ہوگا کہ کل وہ ملا متقی صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف سے کہیں گے جی آپ فارم 47 سے آئے ہیں. یہ مناسب باتیں نہیں ہیں, ہم نے آگے چلنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو پچھلے ہفتے میں نے آپ سے 4 باتیں کی تھیں وہ الحمدللہ, اور آپ یہاں پہ کچھ لوگوں کا ویو اس پہ مختلف تھا, وہ چاروں باتیں درست نکلیں. آج ہم برادر اسلامی ملک کہہ رہے ہیں اور اس دن اس کے اوپر ایک واویلا کیا جا رہا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ہمسایہ جو ہے وہ ہمسایہ رہے گا اور ہم نے گفتگو کرنی ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم وہ نہ کریں جو بھارت چاہ رہا ہے. بھارت ایک لمبے عرصے سے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ, اب آپ اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے, جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم ریزولوشن کی طرف نہیں جا سکیں گے, کہ طالبان, تحریک طالبان افغانستان. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یہ جڑواں بھائی ہیں. ایک افریدی ادھر رہتے ہیں, ایک افریدی سرحد کے پار ادھر رہتے ہیں, دونوں بھائی ہیں. اسی طرح یہ دونوں ذہنی طور پہ ان کی ٹریننگ, یہ سب کچھ جنہوں نے طالبان بنایا ان کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن ہمارا مسئلہ تو اس وقت ٹی ٹی پی ہے نا خواجہ صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی افغان انتظامیہ اور ٹی ٹی پی, کیا ان کو ایک سمجھا جائے یا ابھی بھی ان میں فرق رکھا جائے؟ دیکھیں جی, ابھی تو بارڈر کا فرق ہے. ہم یہی تو, حکومت کا موقف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہیں یا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ جب ٹی ٹی پی پاکستان پہ جہاں پہ بھی ہمارے فورسز پہ اٹیک کرتی ہے, پھر وہ ہائیڈ آؤٹس جو ہیں اس کے افغانستان میں ہیں اور وہاں چلے جاتی ہے اور ان کو پناہ دیتی ہے وہاں کی افغانستان کی طالبان حکومت. اب دیکھیں, طالبان کی حکومت کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہاں پہ موجود ہے, اور ہمیں وہ بہت بری لگ رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب, ان کو $3 ارب, ہمیں $1 ارب ملتا ہے IMF سے. $3 ارب سالانہ طالبان کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈ ملتا ہے. پہلے NDS کو ملتا تھا, اب ان طالبان کو ملتا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے سامنے ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ افغانستان یا طالبان حکومت یہ کیوں کر رہی ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھنا. دیکھیں, ایک میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا نے ان کی ذہن سازی کی,
وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، وہاں کے لوگوں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پاکٹ ڈیولپ کی پرو انڈین، اور ان کا ذہن میں ڈالا کہ پاکستان آپ کے خلاف ہے۔ دوسری بات، اور جو ہم نے میزبانی کی 40 سال، اور ہم نے جتنی خوشی کا اظہار کیا جب وہاں پر افغان انتظامیہ آئی، وہ کسی اس زمرے میں نہیں آتا؟ جی وہ تو بھول گئے نا، وہ تو کل بھی میں نے آپ سے پرسوں بات کی تھی کہ اس کو بھول گئے۔ میں اب آپ کو صرف ان کا ذہن سمجھا رہا ہوں، جب تک ان کے آبجیکٹیوز آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے، آپ ان سے ہم صحیح طرح تفسیہ نہیں کر سکیں گے، پیس پلان نہیں بن سکے گا۔ اگلا بات یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کا اسٹریٹجک گٹھ جوڑ موجود ہے اس ریجن میں۔ اچھا، ان کے بے شمار ایگریمنٹس ہوئے ہیں، یہ بائی پارٹیزن، مطلب ڈیموکریٹ سے بھی اور ریپبلکن سے مل کے یہ فیصلے کیے ہوئے 25 سال میں۔ اب انڈیا اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا اور پاکستان کا فٹ ہولڈ یہاں پہ ہو، BRI سپریڈ ہو اور سی پیک ہو۔ اس وجہ سے CIA، را اور یہ سب مل کے ایک لارجر گیم ہے، اور پاکستان کو اس لیے وہ نہیں کرنا جو CIA چاہ رہی ہے یا جو انڈیا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اگلا پوائنٹ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، ہم یہ جو مین آف پیس کہنا شروع کیا اور یہ خوشامد اور چاپلوسی، یہ برائے مہربانی اب یہ فلم ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم نے بہت اچھا کر لیا۔ آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی میں بڑا اعلیٰ کام کیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے پاکستان کی ڈگنیٹی اور گریس میں کمی آئی۔ پاکستان کی عوام کو شرمندگی اٹھانی پڑی جب انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اب یہ فلم بند ہو جانی چاہیے۔ آپ واپس امریکہ کی اس خوشامد پن سے نکل کے واپس چائنا کے ایک بلاک میں آئیے، اور چائنا سے مل کے، افغانستان سے مل کے اگلا راستہ چلیے، اور امریکہ کو صاف کہیں کہ ہمارا یہ کوشش تو چین نے کی تھی، ایک سہ فریقی اجلاس ہوا تھا جس میں افغانستان کو بٹھایا گیا، بلکہ 3 بار ایسی کوشش کی گئی 2021 کے بعد سے چائنا کی طرف سے، لیکن اگر افغانستان کا یہی طرز حکومت رہا تو پھر کس طرح چلا جائے گا؟ اگر وہ بات ہی نہیں مان رہے، قائل نہیں ہو رہے، ہم کس حد تک انہیں منانے کی کوشش کریں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اس پہ ہوا یہ ہے کہ PMLN کا بیانیہ اڑ گیا، اور PTI اور عمران خان کا بیانیہ درست ثابت ہوا۔ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں دہشت گردی کے خلاف ہوں لیکن آپ کی اس پالیسی کے خلاف ہوں، دہشت گردی کے بھی خلاف ہوں لیکن پالیسی جس سے کی جا رہی ہے آپ گفت و شنید کریں۔ آج دیکھیں ہم نے وہی کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں لیکن ہم گفت و شنید کر رہے ہیں، یہی PTI کہہ رہی تھی۔ لیکن ایک بھرپور جواب دینے کے بعد ہم گفت و شنید کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اچھا خاصا سبق سکھایا اور پھر وہ مجبور ہوئے ٹیبل پر بیٹھنے پر۔ اس سے پہلے ہم 2021 کے بعد سے انہیں کہے جا رہے تھے کہ آئیں بیٹھے بات کریں، وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب بھرپور ریاکشن کے بعد نوبت جہاں تک آئی ہے کہ وہ بیٹھیں اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ اب 25 اکتوبر کو کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنی اتحادی حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے، کیا تحفظات ہیں، اور 1 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے، جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل ہوا، اور اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے وعدے پورے نہیں کیے جاتے، تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو پھر اگلا لاحِ عمل طے کیا جائے گا۔ سلمان صاحب، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کی مدد کرنا، پھر بلدیاتی نظام پر بھی ان کے کچھ تحفظات ہیں، سب سے زیادہ وہ فورس کر رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن سیلاب متاثرین کی جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس سے لڑائی شروع ہوئی تھی پنجاب حکومت کی اور ان کی، اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ تو 1 ماہ کا وقت جو دیا گیا ہے، اس کو کیا سمجھا جائے؟ کچھ خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ عارضی سیز فائر ہے یا جنگ بندی میں قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 2 علیحدہ علیحدہ پارٹیز ہیں، اور علیحدہ علیحدہ پارٹیز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کا سیاسی مستقبل بھی ہے۔ اب جو 3-4 نکات کی بات کی ہے، ایک تو آج مسئلہ حل کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے، گندم کی امدادی قیمت کا جو کہا گیا تھا وہ نہیں کی۔ دوسرا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ بلدیاتی ایکٹ موجود ہے، اگر آپ اسمبلی کے اندر موجود ہیں تو آپ اس میں ترمیم لے کے آئیں یا اسے چیلنج کریں۔ تیسری بات وہ جو کرتے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اس پہ ان کی ریزرویشن ہے اور ہماری بھی ریزرویشن ہے۔ دیکھیں، ہم نے سب نے
وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے غریبوں کے لیے، بیوقان کے لیے، مسکینوں کے لیے، لیکن اسے آپ کاشتکاروں یا سیلاب متاثرین کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جن کو آپ دینا چاہتے ہیں کیا وہ لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لیکن سلمان صاحب بات تو اسی پہ بگڑی جب ہی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، صدر مملکت سے اسحاق ڈار صاحب ملنے جا رہے ہیں. میں آپ کو بات سمجھا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر یہ آنیاں جانیاں کیوں ہیں اگر کوئی ایشو نہیں ہے؟ میں نے آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، یہ جب سے حکومت بنی آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں، میں بھی آپ کو یہ بات کہتا ہوں. دراصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی کیا سیاسی بحالی ممکن بن پائے گی جو نہیں بن رہی، اس لیے کہ خود پنجاب گورنمنٹ کو اور مریم نواز صاحبہ کو بھی بڑا چیلنج یہی در پیش ہے، اور اسی لیے وہ اپنی کارکردگی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب مرکز میں نہیں پکڑے جا رہے، مریم نواز صاحبہ پنجاب میں نہیں پکڑی جا رہی، اور پیپلز پارٹی کو اس پہ تشویش ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل بن نہیں رہا، اور پنجاب کے اندر امکانات نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ واقعتاً پنجاب کے اندر اپنی سیاسی بحالی چاہتے ہیں تو آپ ایشوز کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو آپ کی پارٹی کی مین لیڈرشپ ہے. دیکھیں اس سسٹم کا گرنٹر ایک شخص ہے جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا، آصف علی زرداری. کبھی بھی نہیں وہ چاہیں گے. میں آپ کو یاد ہے میں یہاں پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے، میں اس وقت بھی آپ کو یہ کہتا تھا کہ وہ ضرور چیلنج کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو. زرداری صاحب پہ کوئی پریشر نہیں ہے پارٹی کی طرف سے؟ زرداری صاحب اس سسٹم کے گرنٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، جب بھی بات زرداری صاحب تک جاتی ہے تو معاملات درست ہو جاتے ہیں. یہی ہوا نا کہ کتنا بڑا یہاں پر ابال آیا تو آپ سب خاموش ہو گئے، اور ایک ماہ کے بعد بھی آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی؟ نہیں ہوگا ایسے. بات یہ کہ یہ دو مختلف پارٹیز ہیں. اصل جو ہوتا ہے دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی ایک سیاسی اہمیت حیثیت ہوتی ہے، ایک مقبولیت ہوتی ہے. کیا پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے؟ پی ٹی آئی بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، یہاں پر ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کا ان سے مقابلہ ہے. تو آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ تو اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ ان کا کیا بہیو ہے، تو وہ ان کو کہاں پر اکاموڈیٹ کریں گی؟ اور دوسرا یہ جس طرح اکاموڈیٹ، یہ جو مطالبات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی مطالبات نہیں ہے. اصل بات کچھ اور ہوتی ہے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کیا چیزیں مانگی جاتی ہیں. تو وہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نہ پنجاب میں دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں کہیں مریم نواز صاحبہ یا پنجاب حکومت کا ذکر ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم انہیں اکاموڈیٹ کریں گے؟ لہٰذا لیکن اصل شکایات تو انہی سے ہی ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ایک زرداری صاحب ان کی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ 1 ماہ تک کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، پھر اگلے ماہ بھی 1 ماہ کا ٹائم ہو جائے گا، پھر 1 ماہ کا ٹائم ہو جائے گا. لیکن اصل کام ہوتا ہے پولیٹیکل ورک. آپ پیپلز پارٹی، ہم نے اس پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا عروج دیکھا ہوا ہے. کیوں تھا؟ آج آپ کے پاس پنجاب پریزیڈنٹ کوئی نہیں، جسے کوئی جانتا نہیں ہے. دیکھیں قاسم ضیاء پنجاب پریزیڈنٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملات تو کچھ اور ہیں اور بظاہر کچھ اور دکھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے، 1 ماہ کے اندر شکایات کا ازالہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ ملاقاتیں بھی بہت ہوئی، یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں. دیکھیں شکایات تو وہ اس قسم کی ہیں جو کبھی حل ہو ہی نہیں سکتی. آپ کچھ بھی کر لیں وہ کہیں گے فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی. یہ معاملے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، اور ان کو شکایات پیپل پارٹی کو رہیں گی، اور ان سے ان کا شکایات پوری بھی ہو جائیں ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور مسئلہ وہی ہے کہ اگر انہوں نے فیڈرل حکومت کرنی ہے، فیڈرل لیول پہ حکومت کرنی ہے، تو پنجاب میں آنا چاہیے ان کو. پنجاب میں کسی ایشو سے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے نہیں ہیں، عوام سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے. پیپل پارٹی کی جو شناخت تھی وہ عوام تھی. اچھا یہاں عوام سے کوئی رابطہ نہیں، وہ لڑائیاں پی ایم ایل این سے ہو رہی ہیں، اور وہ کہ جی وہ پنجابی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، پنجابی گورنمنٹ وہ کر رہی ہے. تو اگر آپ نے ان کو پیچھے ہٹانا ہے پی ایم ایل این کو، تو آپ پھر عوامی سطح پہ جائیں، آپ موبلائز کریں، آپ ایشوز کو دیکھیں کون سے ایشوز ہیں جو پنجاب میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے پنجاب کے اندر اکنامک ایشو ہے، عام آدمی کی غربت افلاس کا مسئلہ ہے، اس پہ کچھ بات کریں نا آ کے. لیکن 1 مہینے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح معاملہ چلے گا. دیکھیے بڑی سمپل ہے، اس حکومت کی ضمانت پی 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 نہیں ہے، پھر اس حکومت کی ضمانت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جب تک اس حکومت کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، جو کہ فی الحال حاصل رہے گی، کوئی ایسا ہمیں اسٹرین نظر نہیں آتا، اس وقت تک پی 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 کہیں نہیں جائے گی. پی 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 ایسا رسک نہیں لے گی، کیونکہ پرابلم پھر اس کی پی ٹی آئی بھی تو ہے نا. وہ پی ٹی آئی بھی تو ایک کامن اینیمی ہے، وہ تینوں میں ہے، تینوں میں کامن اینیمی ہے وہ پی ٹی آئی. لہٰذا وہ اگر چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں جا سکتے نا. پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ پی ٹی آئی بھی پنجاب میں کمپیٹ کرتی ہے، بلکہ پی ٹی آئی جو ہے پی 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 سے بڑی فورس ہے پنجاب کے اندر.
پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی ہے، اس کے بعد پی 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 ہے. تو یہ اس طرح جو ہے نہیں ہوگا، اور یہ غلط اپروچ یعنی آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں تو کچھ نہیں ہونے والا، اس کے بعد مزید 1 مہینے کا وقت بھی ہم دیکھیں گے، اور اس میں بھی کچھ ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. عثمان شامی صاحب، یہ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ پنجاب حکومت کے ساتھ کیوں نہیں بن رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ اور اگر وفاق نے بھی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی ہے تو یہ کوششیں ہمیں رنگ لاتی دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ ایک تو میں ذرا تصحیح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی، تو میرا نہیں خیال، جو میری معلومات ہیں، امریکہ کوئی فنڈنگ کر رہا ہے طالبان کی، یا ان کو کوئی پیسے دے رہا ہے. یہ جو $3 بلین یا $4 بلین کی بات ہوئی، US ایڈ کے تحت پچھلے کچھ سالوں میں دیے گئے ہیں، جو کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں اتنی تباہی مچائی ہے تو اب وہاں پہ ہاسپٹل اور دوسری پروجیکٹس کی وہ فنڈنگ کرتے ہیں، حکومت کو نہیں دیتے، لیکن اب وہ بھی بند ہو گئی ہوئی ہے. باقی یہ جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، تو آپ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے الٹیمیٹم دیا تھا 3 مہینے کا، تو وہ الٹیمیٹم کے ساتھ ہی گنڈاپور صاحب بھی چلے گئے، ہوا کچھ بھی نہیں. تو یہ الٹیمیٹم بھی اسی طرح کا، بس ایک فرق نتیجے میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اپنی جگہ پر ہی موجود رہیں گے، کوئی جا نہیں رہا کہیں بظاہر جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پنجاب ہے وہاں پہ ایک خلا موجود ہے اپوزیشن کا جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرح سے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی اپوزیشن جو ہے بڑی اس کی محدود نقل و حرکت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ انہوں نے اپنے اوپر خود پابندی لگائی ہوئی ہے، کچھ ان کو برداشت بھی نہیں کیا جاتا، اور کچھ ان کے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بھی تتر بتر ہے. تو یہ اس بات کا احساس نون لیگ کو بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس زیادہ شدت سے ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کا اتحاد قائم ہے، اور یہ اتحادی ہیں جب تک عمران خان کا خطرہ موجود ہے، میں یہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں. تو لیکن آپ دیکھیں اگلے الیکشن آنے ہیں، اور اگلے الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب بھی، جس انداز میں ہم نے آنیاں جانیاں دیکھیں، جو ملاقاتیں ہوئی، پہلے وزیر اعظم سے، پھر اسحاق ڈار صدر مملکت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کیا واقعی اس کو اتنا ہی لائٹ لیا جائے جتنا آپ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، پرابلم مریم ذیشان سے ہے. اچھا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، مسئلہ یہ ہے کہ جو اگلا الیکشن آنا ہے اس میں پنجاب کا بڑا کلیدی کردار ہوگا، اور یہاں سے پیپلز پارٹی آؤٹ ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی سپیس ملنی چاہیے، کوئی ہمارے کام، ورکروں کے کام، ہمیں کوئی یعنی سپیس سیاسی طور پہ یہاں پہ جگہ ملنی چاہیے، وہ نہیں مل پا رہی، اور ان کا خیال ہے یہ اگلے الیکشن میں ہمیں بہت ہرٹ کرے گا یہ جو چیزیں، اس وجہ سے وہ پنجاب حکومت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آج سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا، اس میں بڑا دلچسپ انہوں نے جملہ لکھا ہے. وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہے، اب اس کی بات ہے، تو پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کوئی بلدیاتی جو سیٹ اپ آئے گا اس کے اندر اس کی اچھی ریپرزنٹیشن ہو. تو وڑائچ صاحب نے لکھا، لیکن حالات دیکھ کے لگتا یہ کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ خالی میدان دیکھ کر اس میں کودنا چاہتی ہے، اور پھر پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر خود ہی آنے والی ہے. اچھا، تو یہ جو غیر جماعتی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں پلاننگ تو اس طرح کی ہے، باقی ہوتا کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر سپیس چاہیے وہ مریم بی بی کے ہوتے ہوئے وہ نہیں ملے گی. دوسری بات یہ کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ باقی 3 صوبوں کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے. تو یہ جب تک کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھائیں گے سندھ کے اندر کہ پنجاب کے لوگ بھی چاہیں کہ یہاں پہ آ کر وہ ان کی خدمت کریں، تو ان کی دال یہاں پہ نہیں گلنی. باقی غصے میں یہ کہ پریس کانفرنس کرتے رہیں تو وہ میڈیا کے اوپر شغل میلہ لگا رہے، لیکن اب تو سیز فائر ہو گیا اس حد تک بھی، جو کسی منصب پہ نہیں ہے. باقی آپ یہ بھی دیکھیں ابھی پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے ریسنٹلی یہ جو ایکسٹریمزم اور جو یہ جو گنڈے بدماش تھے ان کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اس پہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن میں جنرلی دیکھتا ہوں پبلک کی سطح پہ جو ہے وہ اس کی یعنی ویل اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ مریم نواز صاحبہ کو کم از کم اس بات کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک جرت دکھائی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے سے گھبراتے تھے، وہ ان دونوں جو چیزیں ہماری جو سوسائٹی کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، وہ ایکسٹریمزم اور بدماشی جو ہے وہ ان دونوں کے پیچھے گئی ہیں اور ان کو گردن سے پکڑا، اور میرے خیال میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے. اس کا بہت اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بالکل نہیں گھبرائیں، لیکن پیپلز پارٹی گھبرا رہی ہے، ان کی وجہ سے کیا وجہ ہے یہ آپ نے بتا دی. خواجہ صاحب آپ کی نظر میں معاملات بہتری کی جانب جائیں گے 1 ماہ تک؟ 1 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے؟ جی 1 ماہ سے آنے سے پہلے میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں کہ امریکہ 2021 سے 2024 تک 3 سے 3.5
बिलियन रुपए डेवलपमेंट के नाम पे उसको अफगानिस्तान को देता रहा, और यूएस एड के नाम से दे या यूएस के नाम से दे, वो कोई वियतनाम की एड नहीं थी, वो यूएस की थी। तो दूसरी बात 2025 में क्या पोजीशन है, अभी इसको 3 माह गुजरे हैं 2025 को, अभी देखिए कि वो कितने पैसे देगा इस साल में, शायद डबल कर दे। तो उनके मामलात बहुत अच्छे हैं। हमें ज़रा ज़हन साजी ये रखनी चाहिए कि अमेरिका और इंडिया के चुंगल से हम बचे और अमेरिका की गुलामी ठीक है, करनी आप बंद पंजाब गवर्नमेंट और पीपल्स जी, पार्टी के मामले जी। पर आ जाएं। नहीं, मेरा फर्ज बनता था उस बात जी, को जी। क्लैरिफाई करूं। आप मेरी आधी बात तो मेरा टाइम आप ले जाती हैं। अच्छा, अब ऐसा बात बहुत सुनिए, टाइम ये आपको जो मिला है, आप चेक कर लीजिएगा। अब भी आप टाइम किल कर रहे हैं अपना। प्लीज जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। जी मैं हाजिर जी, बिल्कुल। अब आप सुनिए, मिसाक जमहूरियत ने ये बात सेट कर दी थी कि सिंध पॉलिटिकल पर्स रहेगा पीपल्स पार्टी का, और पंजाब नून लीग के हवाले कर दिया गया। अगर पंजाब में किसी तरह की एक्टिविटी पीपल्स पार्टी के लिए नहीं मौजूद, तो मुझे बताइए कौन सा नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कभी सिंध में गए? वो तो ये सेटल हो गया कि ये दोनों पे 2 उमरा हुकूमत करते रहेंगे। अब आगे चलें। बात ये है कि जिस जंग जो शुरू हुई थी तस्वीर से शुरू हुई थी, बिस्प से शुरू हुई थी, ये ज़रूर इशू था। बाकी मैंने आपका सब मीडिया मैनिपुलेशन थी। असल मसला यहाँ पे आ रहा है गंदम या गन्ने की फसल का नहीं, बिजली के बहरान का नहीं, ज़रूरी इस्लाहात का नहीं है, पंजाब में फैसला साजी का नहीं है। फिर 2 इशूज़ हैं। एक इशू है आज़ाद कश्मीर में जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसमें पीपल्स पार्टी का क्या शेयर होगा। अच्छा, एक बात। और दूसरी बात, जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, दूसरी बात ये बाकी बाकायदा ये कंफर्म अब हो गया कि 27वीं अमेंडमेंट में 18वीं तरमीम NFC वार्ड और वाटर के इश्यूज़ को हिट किया जा रहा है, जिससे सिंध के इंटरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचेगा और पीपल्स पार्टी की सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा। उस पे उनके कान खड़े हो गए हैं और उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर साहब से खासा वावेला किया है। अच्छा। बाकी तमाम चीज़ें फार्मूला के तहत चल रही हैं। वो फार्मूला क्या था? सहूलतकारी का एक दूसरे के जमहूरियत को दफन करना। और मैं प्रोफेसर अस्करी साहब मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं, उन्होंने मेरी बात उचक ली कि गारंटर जरदारी साहब नहीं है, गारंटर चीफ फील्ड मार्शल साहब हैं। किस तरह? प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको बुलाया, उन्होंने कहा ये सोल अथॉरिटी हैं। तो असल पूरे सिस्टम के जो गारंटी है वो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप है। कह रहे हैं कि मामला ये 2 हैं जो आपने बताया, एक आज़ाद कश्मीर वाला मामला और दूसरा 27वीं तरमीम का, तो यकीन दहानी वज़ीर आज़म की जानिब से करवाई गई है कुछ पीपल्स पार्टी को इस बारे में? देखिए, इस पे मैं वज़ीर आज़म साहब को क्रेडिट दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा एक अच्छे तरीके से और इसहाक डार साहब सियासी मामलात को देख लेते हैं। मैं और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब भी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को शेयर करना आता है और शहबाज शरीफ साहब अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और क्योंकि 18वीं तरमीम देखें, 18वीं तरमीम पे इस्टेब्लिशमेंट का जो व्यू है उसमें बहुत वज़न है कि सूबों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं रहता। या तो सूबे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं या फिर कहते हैं कुछ ना कुछ हमें इसको दोबारा रीडू करना पड़ेगा, लेकिन कंसेंसस के साथ। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब और इसहाक डार साहब इसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा। जो क्राइसिस इस वक्त है 27वीं तरमीम पे। का, ठीक है जी। तो आपको ये लग रहा है कि ना पंजाब का कोई मामला है, ना ही मरीम नवाज से कोई परेशानी है, तो पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर। हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है ट्रंप साहब की परेशानी में क्या इजाफा होने वाला है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग अमेरिका की सड़कों पर निकले हैं। वजह जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका की तमाम रियासतों में नो किंग्स के नाम से मुजाहरे जारी हैं और लाखों की तादाद में लोग अमेरिका की सड़कों पर हैं। उनके क्या मुतालिबात हैं, इस बड़े एहतजाज की वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, पूरी दुनिया में अमन के दाई को खुद अपने ही मुल्क में एक रद्द अमल का सामना है, इसकी क्या वजह है? देखिए, वो जिस एजेंडे के तहत आए थे उसमें अमेरिका के अंदर भी एक महंगाई का रुझान था, वहाँ पर भी एक मौशी कैफियत थी, वहाँ पर भी गवर्नेंस के इश्यूज थे। तो उन्होंने अंदर
उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह वो बाहर दे रहे हैं। बात ये कि ये जिन शहरों की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर शहरों में डेमोक्रेट्स पॉपुलर हैं और बाकी जो इलाके हैं इधर उधर वहाँ पर रिपब्लिकन, और अगला साल फिर उनका इलेक्शन आ रहा है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इन मुजाहरों के पीछे डेमोक्रेट्स हैं। और अमेरिका का एक बड़ा प्लस ये है कि वहाँ पर जो मुजाहरों की आज़ादी है वो तनकीद कर सकते हैं। और हो क्या रहा है कि वो ये कहते हैं ये शख्स बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है, ये बादशाह नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो गई इनके। यही कह रहे हैं ना, वहाँ पर भी वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। वहाँ पर गवर्नर, मैं तो हैरान हूँ कि वही इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं, और वो उसको टारगेट इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में बादशाह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ जमहूरी माशरों का बड़ा प्लस ही ये है कि वहाँ पर जो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आता है और वहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है, डेमोक्रेट्स जो अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मिड टर्म इलेक्शन से पहले ऐसा रिएक्शन अवाम की जानिब से क्या कहेंगे आप? सदर ट्रंप का सियासी मुस्तकबिल। ये बात सही है कि जो शहर हैं वहाँ ज़्यादा डेमोक्रेट हैं। मतलब न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेट वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आते हैं रवायती तौर पर। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये इसकी पॉलिसी एग्रेसिव पॉलिसी है, जिसकी वजह से बहुत से जो ग्रुप्स हैं वो नाराज़ हो गए हैं और डेमोक्रेट्स को ये मौका मिल गया है कि उनको वो मोबिलाइज़ करें। और सबसे बड़ी वजह जो वहाँ हमें नज़र आती है वो है इमिग्रेशन के इन्होंने जो नए लॉज बनाए हैं, उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा यानी इंडियन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को इतना असर नहीं पड़ा है जितना कि उनको स्पेनिश स्पीकिंग जो साउथ अमेरिका से जो लोग आए हुए हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, मैक्सिको के और दूसरी जो साउथ अमेरिका की रियासतें हैं, वो कई जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं। जिस तरह हम अफगानियों को निकाल रहे हैं उसी तरह वहाँ से भी वो उनको निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जो उनके रिश्तेदार जो सिटीज़न हैं वो भी इस मूवमेंट में बड़े एक्टिव हैं। तो इमिग्रेशन के लॉज हैं। फिर दूसरा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ज़्यादा है वहाँ पे, उसका ज़रा कम होना ज़रूरी है। जैसे ही अगर वो कम होगा तो आप ये देखेंगे अभी हज़ारों वफाकी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। तो हाँ, वो ये ना अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सीरियस इशू है अमेरिका के अंदर आजकल। उस पर थोड़ी सी होप दिलवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जोश में ना आए, ठंडे हो जाएं। तो उसकी वजह से आपने ये एजिटेशन जो है वो देखा है। तो इलेक्शन तो 2 साल के बाद वहाँ होता है। तो अभी तो पहला साल चल रहा है ट्रंप का, और ये सेकेंड ईयर में जाके मिड टर्म जो इलेक्शन अगले साल जो है वहाँ पे होगा। उस वक्त तक तो बहुत हालात बदल सकते हैं। लिहाजा इस स्टेज पे आप ये ज़रूर कह सकते हैं, अगर उस वक्त तक ऐसा ही माहौल तारी रहा है एहतजाज का, नहीं देखे ना, वो ज़रूरी नहीं है इतने लंबे वहाँ एजिटेशन नहीं चला करते। ये वो सूरत हाल वहाँ बदल सकती है। और लेकिन ये है कि ट्रंप को थोड़ा सा डोमेस्टिक सिचुएशन को देखने की जरूरत है। वो आजकल दुनिया में अंदरूनी मामलात पर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अंदर तवज्जो कम दे रहा है। बिल्कुल उस्मान शामी साहब, 300 से ज़ायद मकामी तंजीमों के इत्तेहाद में ये तहरीक चल रही है, तो मुश्किल तो होगी डेफिनेटली सदर ट्रंप के लिए। इसमें मुश्किल तो होगी। आप देखिए इसको नाम दिया गया नो किंग्स प्रोटेस्ट, क्योंकि वो ये जो लेफ्ट है वहाँ पे जो ज़रा लिबरल तबका है वो ये कह रहे जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं और जो सारी उनकी हरकत और सकनात हैं वो बादशाहों की तरह की है। तो वो ये कहते हैं हमारे जो जमहूरी जो तकाजे हैं या जमहूरियत के जो तकाजे हैं वो उनके साथ हम आंग नहीं है। तो इसलिए ये उनके एहतजाज किए जा रहे हैं। और ये जो 18 पहले ये 14 जून को मेरे ख्याल में ट्रंप की बर्थडे के ऊपर था, अभी ये जो 18 अक्टूबर वाला एहतजाज था इसमें कहते हैं 7 मिलियन से लोग ज़्यादा लोग शरीक थे। अच्छा, मैं जो एक बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के लोग भी, अभी पाकिस्तान वाले भी बार बार दिखा रहे हैं वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, देखें वहाँ कितनी आज़ादी है, ये है। तो आप देखिए ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन एहतजाज के, उन्होंने एक बाकायदा कई ट्रेनिंग सेशंस का इनकाद किया है। अच्छा। वो नॉन वायलेंस पे कि कई मुजाहरे जो है वो पुरअमन हो एहतजाज। और 25 जुलाई को जो है वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन इन्होंने रखा जिसके अंदर 1,30,000 लोगों ने शिरकत की, और ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी नॉन वायलेंस ट्रेनिंग थी। तो यहाँ पे जो लोग हमें अमेरिका की मिसालें देते हैं और एहतजाज करना चाहते हैं, तो ये सारे लोग और वो सारे ग्रुप्स जो यहाँ पे हमें बार बार कहते हैं कि पूरी दुनिया में एहतजाज करने की इजाजत होती है, तो जरा इस पहलू को भी देख लें कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं तो कितना एहतमाम कर रहे हैं इस बात का कि कहीं पुरतशद्दुद ना हो जाए। वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ये जो मुजाहरे हैं पुरतशद्दुद मुजाहरों में ना तब्दील हो जाएं। खालिद साहब, आपकी नज़र में अमेरिका में अवामी दबाव जो है ये कारगर होता आपको दिखाई दे रहा है?
دیکھیں جی، اس کو سمجھنے کے لیے میں عوام کے لیے بڑا آسان سا ایک فارمولا بتا دیتا ہوں کہ نو کنگ پروٹیسٹ کا مطلب ایگزیکٹلی وہی سیاسی منافرت ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں آئی ہے، جو اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے دور میں پاکستان میں ہے۔ وہ ہے سیاسی، ان کے ایشوز کیا، ان کے ساتھ ڈیموکریٹ ابھی جوائن کر رہے ہیں، یہ عوام نکلی ہے کس بات پہ؟ عدلیہ کی آزادی نہیں ہے، پریس کا فریڈم نہیں ہے، سیاسی مخالفین کو پرچے کے بغیر ڈیٹین کیا جا رہا ہے، کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، اسرائیل کے ساتھ پرو اسرائیل پالیسی ہے، اور یہ تمام معاملات۔ اور ایک بات برنی سینڈر نے جو لیفٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس نے کہا یہ حکومت جو ہے 1% عمرہ کو فائدہ دے رہی ہے۔ یہی دیکھیں پاکستان، اور دو فرق ہیں پریزیڈنٹ اس کی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ فرق یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ فارم 45 کے ساتھ آئے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے فارم 47 کے ساتھ آئے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں پروٹیسٹ اس لیے ہو گئے 2700 شہروں میں کہ وہاں پہ نہ خندق کھودی گئی، نہ وہاں آئی جی پنجاب تھے اور نہ آئی جی اسلام آباد تھے، اس لیے کھودی گئی۔ ورنہ مہذب قوم تو ہم بھی ہے۔ 26 نومبر کو میں نے دیکھا، وہاں پہ تو میں نے کسی کے پاس ڈنڈا نہیں دیکھا، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور ہم نے اسٹیٹ نے ایکسیسز کیے جو عوامی پروٹیسٹ پہ۔ میں سخت 2014 کو جو ہوا تھا خواجہ صاحب، وہ بھی مہذب قوم نے دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد جیسے پی ٹی وی پر حملہ آور ہوئے اور سب کچھ ہوا، وہ بھی ایک مہذب قوم تھی۔ جی، وہ اسی طرح پھر سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہوا تھا۔ دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں، ایک غلطی کو بار بار دہرائیں گے تو پھر سپریم کورٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کا مواد تو میرے پاس بہت موجود ہے، تو پھر اس طرح حکومت نہیں چلتی۔ سچ کو سچ کہنا سیکھیں۔ بالکل ایسے ہی احتجاجوں سے تو سبق سیکھا حکومت نے، اور اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ پرامن رہے، اور اگر انہیں ایسا کہیں خدشہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تشدد کی طرف جا رہے ہیں تو پھر جو حکومت ہے اور قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔